And now, the news from our London studios. MTA International brings you the world news. Assalamu alaikum and welcome to MTA News. On Fridays, we humbly present highlights from selected items of Huzoor's schedule for the previous week. Today, our program begins with 2 European delegations. A group of approximately 80 Belgian Khuddam and Atfal were fortunate to spend more than half an hour with Huzoor on Saturday. Seated in the Masroor Hall in Islamabad, the youths asked a series of questions on various religious topics. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. आप फरमाओ. मेरा सवाल था कि आप खुतबा कैसे तैयारी करते हैं? कैसे तैयारी करते हैं? जी. टॉपिक कोई ना कोई जहन में आ जाता है, फिर मैं को 8-10 घंटे उस पर काम करता हूँ, तैयारी करने के लिए तैयारी कर लेता हूँ. और आजकल तो सहाबा पे जो खुतबात आ रहे हैं और फिर ये बाज़ रेफरेंसेस होते हैं, फिर मैं अपनी जो टीम उनको कहता हूँ कि फ़लाँ मौजू का जो रेफरेंस है ना, किताब का हवाला है, फ़लाँ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ये हदीस है, कुरान, ये मुझे निकाल के दे दो. उसके बाद कुछ वो निकल जाते हैं, फिर मैं ख़ुद उसको मज़ीद तफसील बयान कर देता हूँ. और ये जो सहाबा के सीरीज़ चल रहा है, ये मैंने जो टीम है हमारी रवा में, उनको कहता हूँ उस पर सारी तारीख़ मुझे निकाल के दें, फिर जो वो भेज देते हैं, फिर मैं ख़ुद पढ़ता हूँ, फिर रेफरेंस ख़ुद भी देख लेता हूँ बाज़ दफ़ा, ठीक है, और फिर बयान कर देता हूँ. बहरहाल अमूमी तौर पे खुतबे को तैयार करने में 8-10 घंटे लग जाते हैं. मेरा सवाल ये है कि अल्लाह मियाँ ने ऐसे जो गंदी गंदी चीज़ है वो क्यों बनाई है? गंदी चीज़ें तो हर चीज़ जो है ना, उसका कोई ना कोई फ़ायदा है. सूअर और सांप और चीज़ें हैं ना, बिच्छू काटने वाली, नुकसान देने वाली, उनके भी कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं. बाज़ बीमारियों का इलाज हो जाती हैं, बाज़ बूटियाँ होती हैं, ठीक है. और दूसरे ये है कि अल्लाह ताला ने बताने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सवाब देने के लिए भी कि ये चीज़ गंदी है, इसके करीब ना जाना, ये अच्छी बात है, इसको करना, ठीक है. अब एक सच है, एक झूठ है. अगर तुम सच्ची बात करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सवाब देगा, तुम्हें इनाम देगा, तुम्हें बहुत कुछ देगा, ठीक है. झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देगा. तो अल्लाह ताला ने ये भी देखने के लिए बाज़ चीज़ें जो शैतान को पैदा किया ना, इसलिए कि तुम्हें सवाब दे और तुम देखे कि कितने लोग हैं जो अपनी मेहनत से अल्लाह ताला की तरफ आना चाहते हैं. आपको फ्यूचर में दुनिया के हालात कैसे बदलते नज़र आ रहे हैं? कैसे बदलते नज़र आ रहे हैं? दुनिया जिस तरह खुदा ताला से दूर हट रही है, अगर अपनी इस्लाह न करेगी तो तबाही की तरफ जा रही है, और तबाही की तरफ जा रही है. देख लो, जंगें सर पे खड़ी हैं. इनका ख्याल था इन्होंने दाइश को ख़त्म कर दिया, दाइश दोबारा सर उठाना शुरू हो गई. इंडिया पाकिस्तान की दोबारा हालात ख़राब हो गए, तुर्की, इराक, सीरिया के दोबारा हो गए, ईरान से इसराइल के दोबारा ताल्लुकात ख़राब हो गए. अमेरिका अपनी मनमानियाँ करना चाहता है, यूरोप अपने बातें कर रहा है. तो दुनिया में हर जगह अफरा तफरी है. चाइना है, वो दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहता है ट्रेडिंग के ज़रिए से या किसी तरीके से. हांगकॉन्ग जो चाइना का था, उसमें अलग फसाद पैदा हुए हैं. तो दुनिया में हर जगह फसाद ही फसाद है, और अल्लाह ताला को भूल रहे हैं, और फिर अपने मर्ज़ी से ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिसकी अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता. अखलाक तबाह हो रहे हैं. तो अगर ये अल्लाह ताला की तरफ नहीं आएंगे तो तबाही हो जाएगी इनकी. और अगर अल्लाह को मान लेंगे तो बचेंगे वही जो अल्लाह से प्यार करते हैं. यही हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और बाकी सब तबाह हो जाएंगे, ठीक है. At the end, the group had photos taken with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper. Later in the week, a similar meeting took place with Lajna and Nasirat from Denmark. Once again, Huzoor gave detailed answers on a wide range of questions. मेरा नाम है लीज़ा मलिक. मेरा सवाल है कि मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे हासिल कर सकती हूँ? अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला से उसकी मोहब्बत मांगो. नमाज़ों में दुआ किया करो अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ अपनी मोहब्बत हमें अता करे. जी हुज़ूर. ठीक है. जी हुज़ूर. फिर अल्लाह मियाँ मान लेगा. ठीक है.
جی حضور. وہ فرمایا نا کہ جو تجھ سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو. اللہ سے اللہ کی محبت مانگو. جی حضور. اور السلام علیکم. پیارے حضور, وعلیکم السلام. ہاں میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ قادیان اور ربا کی تصویریں دیکھتے ہو پھر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کیسا فیل ہوتا ہے؟ ربا تو میں پیدا ہوا ہوں, میں مر رہا ہوں, تو ربا کی فیلنگ اور طرح ہے. قادیان کی مسیح موعود علیہ السلام کے وطن کی وجہ سے اور فیلنگ ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پہ جاؤ تو بالکل اور فیلنگ ہوتی ہے. پھر آدمی جب مدینہ اگر کبھی جائے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جائے تو وہاں بالکل اور فیلنگ ہوگی. تو وہ تو جذباتی جو تعلق ہے مذہب کا ایک وہ تو ہوگا, لیکن اپنے شہر کے لحاظ سے جو فیلنگ ہوتی ہے. تم ڈینمارک میں پیدا ہوئی ہو نا, تمہیں ڈینمارک کی اچھا لگے گا. تمہارے ابا کہاں سے آئے تھے؟ فیصل آباد سے. نہیں, وہ بھی ڈینمارک سے آئے ہیں. ڈینمارک میں کون آیا تھا پہلے یہاں؟ میرے دادا ابو. ہیں دادا؟ کہاں سے آئے تھے دادا؟ گجرات سے. گجرات سے. ان کو دادا ابو گجرات اچھا لگتا ہوگا, ہائے ہائے گجرات کرتے رہتے ہوں گے. ہیں تم کہتی ہوگی کوپن ہیگن میں رہتی ہو؟ نہیں, ایبسٹنٹ میں. تو وہاں تمہیں کہتی ہوگی اس جیسا شہر ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ جو اپنی ایک افیلیشن ہو جاتی ہے, ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے شہر سے ہیں جی, وہ اور اس کے جذبات اور ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ربا مجھے لگتا ہے ربا اچھا لگتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. ہر شہر جہاں جو جس کا شہر ہوتا ہے اسی کو اچھا لگتا ہے. Questions were also asked on how to properly perform the religious training of young girls. ایک تو پہلے تو گھر ہے. ماؤں کو چاہیے ان بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں, ان کو قریب لائیں, ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ماں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, ماں کی بات ماننی ہے, اور یہ ہمارے لیے بہتری کی بات ہی کرے گی. ٹھیک ہے. پھر دوسرے یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں یا اجلاسوں میں آئیں وہاں ان کی توجہ اور اٹریکشن کے لیے, ان کے انٹرسٹ کے لیے کوئی پروگرام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھنا چاہیے, چھوٹی سی لجنا کی آپ کی تعداد ہے 250-250, کتنی تعداد ہے؟ ہاں یہاں تو ایک حلقے میں 200 سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی طرح ناصرات ہے, ان کے لیے دلچسپی کے پروگرام بنائیں, ان کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں بتاؤ تم کو کس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے. پھر انٹریکٹیو پروگرام ہو, ان کو وہاں بات چیت کریں, ان کو موقع دیں, ان کو توجہ انہیں انعامات تقسیم کریں. تو پھر یہ بتائیں کہ جو دنیا کی جو چیزیں بعض ہیں جن میں تمہیں زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے, انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے یا دوسرے سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں, ان کو کس حد تک دیکھنا چاہیے. اگر بچپن سے ٹریننگ صحیح طرح کی ہو ماں باپ نے بھی اور ناصرات کی انتظامیہ نے بھی, صرف انتظامی طور پہ روپ ڈالنے کے لیے نا اجلاس پہ بلا لیں, وہاں پتہ ان کو ایک دوستانہ ماحول ہے ناصرات کا, اور ہم جائیں گے تو ہمیں کھیلنے کا بھی موقع ملے گا, ہمیں باتیں کرنے کا موقع ملے گا, ہماری بات کی کوئی اہمیت ہوگی, ہماری امپورٹنس ہوگی. تو جہاں یہ ہو 12 سال کی عمر کے بعد بھی ایسی عمر ہوتی ہے جو اس عمر میں پھر ایک چینج آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو امپورٹنس دی جائے. جب ان کو اہمیت دیں گی تو وہ خود ہی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی. تو یہ تو نئے نئے طریقے ہر کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح گھر والوں کو تعاون کرنا ہوگا. پھر گھروں میں بھی وہ باتیں سنتی ہیں, اگر جماعت کے ساتھ فلاں لجنہ کے عہدیدار نے یہ کیا یا فلاں جماعتی عہدیدار نے یہ کیا, تو وہ نوجوان نسل یہاں کی پروان چڑھی اس سچائی پہ ان کو بڑا بہتر ہے نسبتاً ان لوگوں سے جو ہمارے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, دیسی پاکستان سے. وہ کہتے ہیں پھر ہم دوگلے کیوں بنے, ایک طرف ہم ان کے پاس جا کے ان کی باتیں سنیں, دوسری طرف ہم گھر میں سنتے ہیں وہ جھوٹ بھی بولتی ہے, لجنہ کی صدر یا لجنہ کی فلاں عہدیدار یا فلاں امیر یا فلاں سیکٹری جھوٹ بولتا ہے, اور پھر ہم جائیں اس کو باتیں بھی سنیں, تو پھر وہ کیوں آئیں گے. اس لیے ایک اکائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے حضرت مسلم موعود نے فرمایا تھا کہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اگر 50% لجنہ بھی اپنی اصلاح کر لینا, تو ایک عظیم انقلاب پیدا ہو سکتا ہے ہماری اگلی نسل میں. پیارے حضور, میرا ایک سوال ہے کہ شادی کے جب رشتے آتے ہیں تو بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ مائیں ڈیمانڈ بہت کرتی ہیں ظاہری شکل و صورت کی یا پھر خاندان کی. تو ٹھیک ہے نا, غلط کرتی ہیں, اس کا تو نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا.
آپ نے فرمایا تم نے رشتہ کرنا ہوتا ہے بری وجوہات ہوتے ہیں, تم دوسرے کی دولت دیکھتے ہو, اس کا خاندان دیکھتے ہو, اس کی شکل و صورت دیکھتے ہو, 3 باتیں بڑے غور سے دیکھتے ہو تم, لیکن ان تینوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم نے اگر دیکھنا ہے تو دیکھا اگر اس میں دین ہے کہ نہیں. اگر لڑکوں میں دین ہوگا تو تبھی وہ لڑکیوں کا دین دیکھیں گے نا. اگر لڑکوں کو تو اب کھلی چھٹی دے دیتی ہیں اور لڑکیوں پہ سختیاں کرتے ہیں ساری, اس لیے کہ دین سے دوری ہے. اس کو تو کہتی ہیں جاؤ تم دنیا کماؤ, لیکن لڑکوں کے رشتے تو اپنی مرضی سے کرا دیتی ہیں مائیں, یا لڑکے اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, دین نہیں دیکھتے, اور مائیں بھی دنیا داری کی طرف پڑی ہوتی ہیں. اور لڑکیوں کے جب رشتے نہیں ہوتے, بڑی عمر 25 سال کی ہو جاتی ہیں, پھر بھیج دیتے ہیں نام رشتہ ناتا کو, رشتہ کرا کے دو. تو اگر عقل سے کام لیا جائے, سوچ سے کام لیا جائے, دین کو دنیا پہ مقدم رکھا جائے, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو ہیں, اور بٹوں لڑکوں کی بھی تربیت ہو اور ماؤں کی تربیت بھی ہو, تو پھر یہ مسائل پیدا نہ ہوں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت بڑوں کی ضروری ہے, وہ کر لیں. 50 مسلموں نے تو 50% کہا تھا, 50% کی اصلاح ہو جائے گی, باقیوں خود ہو جائے گی, کم از کم اگلی نسل تو بچ جائے گی. At the beginning of that clip, Hazur beautifully explained the time and care he places in preparing the Friday sermon. This only emphasizes the importance of watching the Friday sermon in its entirety. The sermon is broadcast live on MTA International and is also available online. We humbly end our program with a clip from this week's sermon. In this week's Friday sermon, Hazur announced the new year of the Waqf-e-Jadid scheme. Hazur narrated a number of inspirational incidents as well as providing detailed statistics and an insight into the philosophy of financial sacrifice in Islam. At the end, Hazur noted the recent fires in Australia and prayed for the perilous situation in the world. یہاں پہ آج کل آگ نے تباہی مچائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھی رحم کرے, اور یہ لوگ حقیقت میں اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والے بھی ہوں. بہرحال اس کے باوجود احمدی وہاں اللہ کے فضل سے قربانیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کی دنیا میں اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. پاکستان کے حالات جیسا کہ میں نے کہا کہ معاشی لحاظ سے خراب ہو رہے ہیں, اسی وجہ سے کرنسی کی ویلیو کوئی نہیں, اور اس لیے پوزیشن بھی ان کے پیچھے چلے گی. اس کے باوجود قربانی میں یہ کمی نہیں کرتے. اسی طرح سیاسی حالات بھی خراب ہیں, جس کا اثر معاشی حالات پر بھی پڑ رہا ہے. پھر اس ریجن میں بھارت پاکستان کی کشیدگی بڑھ رہی ہے. بھارت میں اندرونی طور پر بھی خبروں کے مطابق حالات کافی خراب ہیں, اور دنیا کی عمومی حالت بھی ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ اپنی انتباہی کو آواز دے رہے ہیں سب. مڈل ایسٹ کے بھی حالات خراب ہیں, ہو رہے ہیں. اب ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. مسلمان ملکوں میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. بس دنیا کے انتباہی سے بچنے اور خدا کی طرف آنے کے لیے دعا ہمیں بہت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے اور ان کو عقل اور سمجھ دے. نیا سال شروع ہوا ہے, ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں, لیکن اندھیرے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. بس اس سال کے بابرکت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو اس طرح بابرکت فرمائے کہ دنیا کی حکومتیں اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دنیا کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں, بلکہ دنیا میں امن اور انصاف قائم کرنے والی ہوں. اپنی ذاتی اناؤں میں پڑھ کر اپنے مفادات, ملکی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے انسانیت کو تباہ کرنے کے درپے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. مسلمان ممالک ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور مسیح موعود اور مہدی موعود کے ساتھ جڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے میں مددگار بنے, اور توحید کو دنیا میں قائم کرنے والے ہوں یہ لوگ, نہ کہ مسیح موعود کی مخالفت میں اتنے بڑھ جائیں کہ انتہا کر دی ہے اب تو.